अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और समा के मेहमान में एज़ यूजुअल वादे के मुताबिक आपको ले आई हूँ मंडे के दिन एक और ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने के लिए जनाब, जो कि बहुत ही भरपूर बोलते हैं, बहुत दबंग, बहुत शोला बयां है। वो जब जब जहाँ जहाँ जिस प्रोग्राम में नज़र आते हैं लोग थोड़ा सा घबराते हैं, लेकिन नाजरीन बड़े शौक से उन्हें सुनते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं, खरा बोलते हैं और ज़रा गुस्से में रहते हैं। लेकिन आज के शो में वो गुस्से में बिल्कुल नहीं होंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनके गुस्से का ये जो अंदाज़ है ये क्या ख़ानदानी है, विरसे में मिला है या फिर पार्टी की तरफ से आया है। पार्टी से थोड़ा सा नाराज़ है, कुछ पहचाने आप पहचाने? जी हाँ जनाब, बिल्कुल सही, हम हैं इस वक्त डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के फार्म हाउस पे। फार्म हाउस भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर साहब से मिलते हैं, चल के आपको मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ वो छोटी मीठी बातें हैं जो मैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन अब के बाद जानने लगेंगे। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आइए प्लीज। डॉक्टर साहब आप तो डरा रहे, वहाँ बाहर भी शेर ही शेर, यहाँ भी कुछ चीता, उधर शेर। ये बता दें नून लीग में तो नहीं शामिल होने वाले? फिलहाल कोई इरादा नहीं है जी। सर शेरों से मोहब्बत तो यही बता रही है मुझे। शेर जानवर ऐसा है जिससे मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है सर, आपकी मोहब्बत थोड़ी खतरनाक सी मुझे साबित हो रही है। फिलहाल चलते हैं। थैंक यू सर। यानी कि हम आपको नाश्ते पे तंग कर रहे हैं। ओह वाह डॉक्टर साहब, ये रोज ऐसे ही नाश्ता होता है? नहीं जी, मैं तो मेरे लिए खास तैयारी नाश्ता नहीं करता हूँ। बताया गया कि आपने नाश्ता नहीं किया हो तो मैंने थोड़ा सा। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। आपको जब जब भी हमने बात करते सुना, बड़ा ही कुछ शोला बयां होते हैं आप। आज की गुफ्तगू ये नहीं है। आपने इंट्रो में कह दिया था कि मैं गुस्से में नजर आता हूँ हमेशा, तो आज मैंने थोड़ा सा अपने को कंट्रोल किया है कि जो एक्चुअल मी है वो नजर आना चाहिए ना। और हम चाहते भी हैं जो एक्चुअल ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब है वो अब नजर आए। जी जी, क्योंकि वाकई लोग आपको देखना चाहते हैं। एक अजीब सा, वाह सर आप तो चाहते हैं कि मैं आज पूरी ही डाइट अपनी खत्म कर दूं। एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज अ डॉक्टर तो ये प्रिस्क्राइब ब्रेकफास्ट है आपके लिए। एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आपने प्रैक्टिस क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? मैंने प्रैक्टिस की 8 साल। अच्छा माशाल्लाह। 4 इयर्स मैंने आर्मी में सर्व किया, आर्मी मेडिकल कोर में एज कैप्टन। 4 इयर्स मैंने आर्मी मेडिकल कोर में और 4 इयर्स मैंने PIA में, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। तो 8 साल मैंने बाकायदा डॉक्टरी की है। और अब आप सियासत की डॉक्टरी कर रहे हैं। आप सर्जन ना कह दें, सियासी सर्जन। पता नहीं सियासी सर्जन हूँ या सियासी मरीज हूँ, आई डोंट नो। ये बड़ा डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है इस चीज़ का। और डॉक्टर साहब को नाश्ता देख के और इनकी ज़बानी ये सुन के कि सिर्फ एक स्लाइस लेते हैं, तो जो आप लोगों ने मुख्तलिफ बातें अपने शोज़ में सुनी होंगी ना कि पता नहीं किस पानी से इनकी इब्तिदा होती है, सुबह से शाम तक ये सिर्फ उस पानी के ऊपर चलते हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ये मेरा ख्याल है कि उड़ा देने वाली बात है, और हमारे मुल्क में बड़ा आसान है किसी को बुरा कह के ख़ुद को अच्छा कहना। आप देखें कि सेम लोग किसी भी पर्सनैलिटी के लिए जी, कभी आप उनसे मिलेंगे बहुत तारीफ़ें कर रहे होंगे, कभी उनकी बहुत बुराई कर रहे होंगे। तो लोगों को चाहिए सिर्फ बात करने के लिए, टू मेक अ कन्वर्सेशन। तो इसलिए लोगों की बात माइंड नहीं करना चाहिए। आदमी को अपना किरदार ठीक रखना चाहिए। आप तो दिल पे ले जाते होते हैं, जवाब भी बड़े करारे देते हैं है? फिर ऐसा जवाब आता है कि अगला भी सोचता है कि ओए ये मैंने क्या कर दिया। मैंने जवाब सही ना दिया जाए तो वो डरपोकों में शुमार हो जाता है बंदा। सही। तो इसलिए जवाब भी सही देना चाहिए। आपकी जीत, अपनी जीत को अपनी नज़र से, सियासी नज़र से कैसा देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डिनरी लोग जो सड़क पे हैं, जो सफ़रर्स हैं, ये उनकी जीत है। और इसमें हमारा कोई बड़ा कमाल नहीं है। उनकी सफरिंग्स का थोड़ा सा रेजोल्यूशन का हल अगर उनको दिया जाए तो वो सपोर्ट करते हैं, और उनके साथ अगर आदमी खड़ा रहे मुश्किल टाइम में तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो बस यही हुआ है यहाँ। आपने अपने इलाके में काम भी काफ़ी करवाया? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब
الیکشن کے لیے یا الیکشن کے علاوہ بھی ہوتا ہے کام؟ نہیں، ہمارا راؤنڈ دا ایئر ہوتا ہے پبلک سے انٹریکشن. اب ظاہر ہے جب گورنمنٹ میں نہیں ہے تو گورنمنٹ والے کام ڈیولپمنٹ اور وہ تو نہیں کر سکتے، لیکن لوگوں کو دکھوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں. سر جب گورنمنٹ میں تھے، بات گورنمنٹ کی آئی ہے تو ایک بات ایسی بات سے بات نہیں کرے. ماشاء اللہ آپ کی پارٹی نے 5 سال گورنمنٹ پورے کمپلیٹ کی، کیوں نہیں اس طرح سرو کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ پرائرٹیز چینج ہو گئے. جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو طور طریقے تھے صحیح، وہ ہم سب بھول گئے، اور ہماری پرائرٹی نمبر 1 صرف اپنا مطلب ہے وہ جو اقتدار تھا اسے آصف صاحب نے کہا تھا نا کھپے، ان کو ہر چیز کھپے مینز ہر چیز انہیں چاہیے تھی. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ڈیلیورنس میں جو ہم دکھاتے بھی تھے کہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ایکچولی اپنے آپ کو اور اپنے پاکٹس کو ڈیلیور کر رہے ہوتے تھے، اور پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. مانتے ہیں آپ؟ جی میں بالکل مانتا ہوں کہ 5 سال میں جتنی کرپشن ہوئی، عوام کے نام پہ جتنا پیسہ لوٹا گیا، انپریسیڈنٹڈ کرپشن ہے جس کا کوئی میچ ہی نہیں ہے. ہسٹری میں کبھی بھی پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں ہوئی جو پچھلے 5 سال اور یہ جو 2.5-3 سال اور ہیں اس میں جو کرپشن ہوئی ہے، مطلب ہے جس کا میچ ہی نہیں ہے کوئی. کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، آپ کیا کہتے ہیں مفاہمت کے بادشاہ؟ میں سمجھتا ہوں آصف نے جو کیا ریکنسیلیشن وہ ٹیررسٹ اور کرمنلز کے ساتھ کی، اور اپنے سیلف انٹرسٹ میں اپنے گورنمنٹ کو طول دینے کے لیے، اور گورنمنٹ کو طول وہ صرف اپنے انٹرسٹ میں دے رہے تھے اپنا مال کمانے کے لیے. اب کہاں ہیں امین فہیم صاحب کے فیوڈرل پہ بھی وہ ہمیں نظر نہیں آئے، اس کے علاوہ بی بی کی برسی گزری اس پہ وہ نظر نہیں آئے، تو اب کہاں؟ کہیں ایسا تو نہیں ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ہوں پاکستان آئے تو پھڑے آ جاؤں گا؟ 100% یہ انہیں پتہ ہے. اچھا جی. وہ بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا. مجھے افسوس ہوا آج صبح میں اٹھنے کے بعد میں نے ٹی وی کھولا جی، تو اعتزاز صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا جو انہوں نے غالباً کل دیا ہے سینیٹ میں، کہ آصف صاحب کہیں نہیں گئے، آصف صاحب بیمار ہیں اس لیے نہیں آ رہے اور علاج کرانے، اور پیپلز پارٹی جو رہ گئی ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے لیکن ہے زرداری لیگ جی، ان میں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی کریڈیبلٹی ہو، 0 کریڈیبلٹی ہے سارے لیڈران کی. صحیح. اس لیے اب انہوں نے بیچارے اعتزاز کو جس کی کچھ کریڈیبلٹی باقی ہے ان کو لا کے کھڑا کیا کہ وہ آصف صاحب کی وکالت کریں دوبارہ، اور آ کے بیان دے کہ جی وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ آ جائیں گے اور یہ وہ، حالانکہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ 27 دسمبر کو جو محترمہ کی شہادت کا دن جو ہم مناتے ہیں، اس سے ہفتہ پہلے میں نے چیلنج تھرو کیا تھا آن میڈیا. میں نے کہا تھا میں چیلنج کرتا ہوں کہ آصف زرداری کبھی بھی نہیں آئے گا، اگر وہ آ گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور الحمدللہ اللہ نے میری بات ثابت کی اور وہ نہیں آیا. اور اب بھی میں کہتا ہوں وہ نہیں آئے گا جب تک آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہیں، جب تک کم از کم ان کے ٹینیور میں وہ کبھی بھی نہیں آتے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مفاہمت کے بادشاہ کہتے ہیں نا زرداری صاحب کو، تو وہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری باری آ رہی ہے والی ہے، جیسے الیکشن قریب آئیں گے پھر آ جائیں گے، ان میری باری آ گئی، چل بھائی 2 بھائی 2 آرام کرو تھوڑے عرصے تک، اب ہماری باری ہے. دیکھیں لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بیوقوف رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے سر ابھی بھی ہے. نہیں، پنجاب میں دیکھیں کہ واش آف ہو گئی ہے. پنجاب میں آصف زرداری کا کوئی تصویر لگانے کے لیے تیار نہیں اپنے پینفلیکس میں یا پوسٹرز میں. پنجاب میں یہ حال ہے، سرحد میں یہ حال ہے، بلوچستان میں حال ہے. باقی بچا ہے سندھ، وہ بھی اس وجہ سے بچ گیا ہے کہ سندھ میں گورنمنٹ سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ہے. تو گورنمنٹ میں جو لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، کوئی ٹرانسفر، پوسٹنگز، نوکریاں، اور یہ ٹی ایم ایز میں جو کرپشن ہے، کروڑ 1.5 کروڑ روپے ایوری منتھ ایک ٹی ایم اے سے نکالے جاتے ہیں اور پولیٹیشینز لے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ چپکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، ادروائز کب کے چھوڑ گئے ہوتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد یقیناً ہم یہ جانیں گے کہ کیا اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آنے والی ہے، ہماری باری آ رہی ہے، یا پھر کوئی نئے چہرے آنے والے ہیں،
یا پھر ہمارے ملک کا مستقبل مرزا صاحب کی نظر میں کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. یقیناً یہ جگہ نہیں ہوگی تب تک ہم ناشتہ کر چکے ہوں گے اور ایک کسی خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے ان سے مزید بات کریں گے, کیونکہ ہم نے ان کا فارم ہاؤس بھی تو دیکھنا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لڑکیوں میں بھی اتنے ہی مقبول تھے. لڑکیاں پٹاروں میں تھیں نہیں, اگر ہوتی تو شاید مقبول ہوتے. اس کے علاوہ سب سے خوبصورت جو لڑکی تھی پورے ایریا میں, پورے یونیورسٹی میں یا کیمپس میں یا پورے حیدرآباد ٹاؤن میں, وہ الحمدللہ میں نے پھنسا لی, تو بس اچیومنٹ ہو گئی. ڈاکٹر صاحب کتنے احاطے پر ہے یہ ہے, مطلب ہے میرا ایک وہ آؤٹ ہاؤس ہے وہاں پہ بنا ہوا, جس کو آپ بیٹھک کہتے ہیں. اچھا. جہاں لوگ سارے آتے ہیں, آفس, پولیٹیکل اور گیسٹ کے لیے 8-10 کمرے ہیں, اور وہ ہے, وہ اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے اس طرف. صحیح. اور ایک آؤٹ ہاؤس ادھر ہے, چھوٹا موٹا حساب کتاب مینیجر میرا وہاں بیٹھتا ہے. صحیح. تو یہ سب ملا کے ہوگا کوئی 50-60 ایکرز میں. اچھا. بیوٹیفل ہاؤس ماشاءاللہ سے. تھینک یو ویری مچ جی. اب یہ جاننا چاہیں گے کہ اس گھر کے جو ایک سوچ ہے اور اس گھر کو ڈیزائن کس نے کیا؟ اس کے پیچھے سوچ بہت خوبصورت, بہت اچھی جی, اور نہایت ایک عمدہ سوچ تھی. ڈیزائن میری بیگم صاحبہ نے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور میں نے, ہم دونوں نے بیٹھ کے رات کو 2:30 بجے خیال آیا کہ ہم گھر بنا رہے ہیں, کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں, کافی چیزیں ڈسکس کی. فائنلی ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم خود اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دماغ میں رکھ کے ہم نے ڈیزائن کیا کہ وہ جب آئیں گی, وہ یہاں سے دیکھیں گی تو ان کو یہ والا ویو نظر آئے گا, اس ونڈو سے دیکھیں گی تو ان کو یہ نظر آئے گا. یہ دماغ میں رکھ کے اور ہم نے ڈیزائن کیا, اور الحمدللہ یہ ڈیزائن. کیونکہ ہم نے دیکھا جب ابھی ہم نے گھر کو سروے کیا ناظرین, اور یقیناً ہمارے کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پورے گھر میں ماشاءاللہ اتنے مررز, اتنے شیشے, اتنی بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھیں گے تو آپ کو ویو نظر آتا ہے. آئی تھنک نیچر سے محبت ہے. جی ہاں, نیچر سے محبت بھی ہے, اور کیونکہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی ہر بیوٹیفل چیز سے مجھے محبت ہے. ہائے 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 سر, عاشق مزاج ہیں کہ نہیں؟ وہ انسان ہی نہیں ہے جو عاشق مزاج نہ ہو. واہ 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 واہ, کمال ہو گیا یہ تو. ویسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ انسان, اور وہ خاص پہ مردوں کے تو بڑا, اب آج کے دور میں تو بڑا امپورٹنٹ ہے بھائی کہ آپ کوئی مرد سے پوچھے نا سوال کہ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے تو ضرور کہہ دینا چاہیے کہ ہاں رہی ہے, ورنہ پھر کچھ اور ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں لوگ. بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کالج کے دور میں, اپنے اسکول کے دور میں ایسے جوشیلے سے تھے, لڑائیاں تو بڑی ہوتی ہوں گی. اسکول اینڈ کالج کے ڈیز میں جی ہاں, لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھی, اور اس وقت لڑائیاں ہماری ہابی تھی. اچھا. لوگوں کی ہابی اسٹیمپ کلیکشن یا راکٹری کلب یا ایرو ماڈلنگ کلب یہ ہوتی تھی. ہمارے جو فرینڈس کا سرکل ہوتا تھا, ہماری ہابی ہوتی تھی لڑائی جھگڑا. جب تک کسی سے لڑائی نہ ہو تو رات کو نیند اچھی نہیں آتی. تشدد پسند آدمی, نیکسٹ ڈے کا انتظار رہتا تھا کہ آج لڑائی نہیں, اگلے دن پوچھیں گے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کیڈٹ کالج میں تو کافی لوگ بھاگتے ہوں گے, اس والے گروپ سے بچتے ہوں گے پھر. نہیں, فارچونیٹلی کیڈٹ کالج میں جتنے فرینڈز ہمارے تھے شاید کسی کے نہیں تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا بنا کے رکھنے میں ہی افادیت تھی نا سر, اگر آپ کے فرینڈز نہ ہوتے تو پٹ رہے ہوتے. وہ تو اس زمانے سے ہی ہم دوستی یاری میں بلیو کرتے تھے اور ہیلپ میں بلیو کرتے تھے ایک دوسرے کی. صحیح. تو اس لیے پسند کیے جاتے تھے ہم لوگ. لڑکیوں میں بھی اتنے ہی مقبول تھے. لڑکیاں پٹاروں میں تھیں نہیں, اگر ہوتی تو شاید مقبول ہوتے. اس کے علاوہ باہر تو ہوتی ہوگی. کیڈٹ کالج کے بعد جب لیاقت میڈیکل کالج میں آئے تو وہاں لڑکیاں تھیں, اور سب سے خوبصورت جو لڑکی تھی پورے ایریا میں, پورے یونیورسٹی میں یا کیمپس میں یا پورے حیدرآباد ٹاؤن میں, وہ الحمدللہ میں نے پھنسا لی, تو بس اچیومنٹ ہو گئی. وہ بن گئی آپ کی بیوی. جی ہاں, فہمیدہ مرزا صاحبہ. جی بالکل. کیسا لگا کہ وہ صرف پاکستان کی پہلی اسپیکر نہیں تھی, ایشیا کی پہلی خاتون اسپیکر بنی؟ جی
کیسا فیل کرتے ہیں آپ اس بات؟ جب بھی میں یہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کے سامنے میرا سر دوبارہ جھک جاتا ہے. خواتین کی ترقی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک جملے میں اندر کہا کہ فہمیدہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. جی ڈیفائن دی اسٹرینتھ. دیکھیں میری لائف میرڈ لائف میں زیادہ تر جو ہے 3/4 جو ٹائم ہے وہ بہت سیویئر ٹربل میں گزرا ہے, اور جتنا ٹربل میں نے فیس کیا اتنی زیادہ میری وائف کی پیار محبت اور سپورٹ مجھے ملی بڑھتی ہے, گئی. اس لیے میں اپنے کو بہت لکی سمجھتا ہوں اس بات. کبھی ایسا ہوا کوئی پرانی کہانی سامنے آ گئی فہمیدہ صاحبہ کیا آپ نے کہا اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا؟ پرانی کہانیاں اتنی مہارت سے میں نے چھپائی ہوئی ہیں کہ سامنے آنے کا سوال ہی نہیں ہے. یہ تو صحیح بات ہے. ویسے آپ کا گروپ یعنی کہ جو آپ کی دوستیاں جو دور آپ نے گزارا, زرداری صاحب سے آپ کی بڑی دوستی تھی, اور یقیناً اس دور میں جو آپ کے جتنے بہترین دوست تھے, جو کہتے ہیں بھٹو کے دور میں, کراچی کی تو شکل ہی اور تھی. سر میں چاہوں گی کچھ آپ کی زبانی بھی سنیں, وہ کیا شکل تھی جو اب ہم نہیں دیکھ پاتے؟ دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کراچی ایتھنیکلی ڈیوائیڈڈ نہیں تھا ان دنوں میں, تو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں سندھی ہوں, پٹھان ہوں, یا پنجابی اسپیکنگ ہوں, یا بنگالی ہوں, کسی ایریا میں چلے گئے تو ہم نارتھ ناظم آباد نارتھ کراچی میں اس طرح پھر رہے ہوتے تھے جیسے آج کل ہم ڈیفینس یا کلفٹن میں پھرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز تھی, مائنڈ میں کوئی بھی خطرہ خوف نہیں تھا, ہر طرف کوئی نہ کوئی جاننے والا یا ہیلپ کرنے والا مل جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بالکل فری تھا, بندے کی اپنی ذات کی مرضی سے وہ اگر کوئی برائی کرنا چاہے تو وہ برائی کر سکتا تھا, جس کو آج ہم برا کام سمجھتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح وائن سٹورز ہوتے تھے, اچھا مختلف ہم ایریاز سنتے ہیں, پبس تھے, کلبس تھے بنے ہوئے, کلبس تھے, نائٹ کلبس تھے, ڈسکوز تھے, وہاں ینگسٹرز جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا, کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی. بالکل. اب تو گورنمنٹ کی طرف ایز اے لا پابندی ہو گئی ہے. اب لوگ یہ سب کام پہلے سے 4 گنا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, اور چھپ کے اور چوری سے کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. یقیناً ہمارا جو اپنا سیلف امتحان جو 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, وہ ہم نے آلٹر کر دیا خود سے. صحیح. اب ہم اپنی مرضی سے اگر ثواب کرنا بھی چاہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ ہم کر رہے ہیں کہ گناہ ہم نہ کریں. بالکل. تو وہ جو بٹوین گاڈ اینڈ ہز بندہ جو ایک کنیکشن تھا وہ ویک کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی نظر میں طالبان کیا ہے؟ گڈ طالبان, بیڈ طالبان؟ آپ کو لگتا ہے کہ there is nothing like good or bad طالبان, every طالبان is a bloody طالبان. بالکل. جو کہ مسلطاً خاموش ہیں یا بلڈ نہیں بہا رہے, ناجائز خون نہیں بہا رہے, ٹارگٹ کلنگز نہیں کر رہے, بام بلاسٹ نہیں کر رہے, وہ اپنا ٹرن کا انتظار کر رہے ہیں یا اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ادروائز جو طالبان, اب طالبان صرف طالب سے طالبان اسٹوڈنٹ نہ لیا جائے, طالبان مینز جو مذہب کے نام پہ قتل عام کر رہے ہیں, قتل عام ہو رہے ہیں. جی وہ بالکل. اور وہ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہے. جی بالکل بالکل. ضروری نہیں کہ ہم سے پہاڑوں میں چھپے ہوئے انہی 4 لوگوں کو طالبان کہیں, ہمیں اپنے ارد گرد بھی. لال مسجد کا جب مشرف صاحب نے کیا تو ان کو کافی کرٹیسائز کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لال مسجد کا واقعہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ لال مسجد کا جو واقعہ ہے اس کی ہینڈلنگ اور جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ پراپر نہیں ہو سکی ہے. اچھا. ادروائز ایکٹ واز جسٹیفائڈ, اور میں اس کو ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہوں. جو لال مسجد میں ہو رہا تھا یا اسلام آباد کے ہارٹ میں بیٹھ کے ایسی چیزیں ہو رہی تھی, دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل. میڈیا سے آپ کافی ناراض ہیں یا میڈیا کو سے مانے ہوئے؟ میں خود نہیں, میں میڈیا سے ناراض قطعی نہیں ہوں. میں ذاتی طور پہ تو میں میڈیا کا بینیفیشری ہوں. اچھا. میں کتنا بھی چلا رہا ہوتا, کچھ بھی کر رہا ہوتا, وہ فضول تھا اگر میڈیا مجھے کوریج نہیں دیتی یا سپورٹ نہیں کرتی. صحیح. ڈے 1 سے, جس دن سے میں نے پریس کانفرنس کی
سر پہ قرآن پاک رکھا جی وہ کس کو نظر آتا اگر میڈیا میں نہیں دکھاتے. آج دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھے بہت عزت ملتی ہے, بہت لوگ احترام سے ملتے ہیں اور اپنی سپورٹ آفر کرتے ہیں, تو اس کا کریڈٹ میڈیا کو ہی جاتا ہے. آپ نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا, آپ نے قرآن بھی اٹھایا, جی اس کا آپ کو بینیفٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری باتیں کہیں فضول ضائع تو نہیں گئیں؟ کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو چیزیں؟ آج سے سال پہلے اگر آپ میرے سے پوچھتی جی تو میں آپ کو کہتا کہ شاید یہ فضول ہو جائیں گی چیزیں میری کہی بھی, اچھا لیکن سال میں جو پروگریس ہوئی ہے اور کریڈٹ گوز ٹو چودھری نثار صاحب, اچھا, تو الحمدللہ کیونکہ آپ نے تو میرا خیال ہے کافی ثبوت بھی دیے ہیں. جی جی, لیکن اسکاٹلینڈ وہ یارڈ فضول تھے نا, اگر وہ باتیں سامنے نہیں آتی تو مرڈررز نہیں پکڑے جاتے. صحیح. اب تو تینوں جو 2 مرڈررز ہیں اور ایک ان کا جو جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا وہ تینوں پکڑے گئے ہیں, قوم کے سامنے ہیں. اب قوم نے بلیو کرنا شروع کیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار نے جو پریس کانفرنس میں کہا تھا وہ سب سچ ثابت ہو رہا ہے. صاحب بڑا سچ بولتے ہیں. زرداری صاحب آپ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے؟ ہاں, سارے راز و نیاز تو آپ کے پاس ہیں ان کے. وہ ویسے ہی ڈرپوک آدمی ہے. ڈرپوک آدمی کو ڈرا کے میں کیا کروں گا, مجھے کیا مل جائے گا؟ اگر وہ ڈرپوک نہیں ہوتا تو آج وہ پاکستان میں ہوتا. جس شخصیت کی وجہ سے آصف کی اہمیت ہے, یا آصف نے اتنے سال پاور انجوائے کیا, یا آج بھی وہ سندھ میں پاور انجوائے کر رہے ہیں, وہ ایک ہی شخصیت ہے جن کا نام ہے شہید محترمہ بھٹو صاحبہ. ان کی وہ ورثی پہ نہیں آئے, عمرے پہ چلے گئے. عمرے پہ جانے کے لیے طبیعت ٹھیک تھی, کیونکہ عمرے پہ جا کے وہ میاں نواز شریف صاحب اور آرمی چیف کے لیے اپنے لیے سپورٹ حاصل کرنے کے لیے سعودی گورنمنٹ کو منانے گئے تھے نا, منانے گئے. دھکے کھاتے رہے, ان سے کوئی گورنر تک وہاں پہ نہیں ملا اور ناکامی انہیں ہوئی. اس کے لیے تو وہ سعودی عرب جا سکتے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, اور محترمہ کی برسی پہ ان کو آنا چاہیے تھا. یہ ایک شکوہ میرا خیال ہے جیالوں کو بھی ہوگا کہ کیونکہ محترمہ صرف ایک پیپلز پارٹی کا نقصان نہیں ہے, وہ میرا خیال ہے پوری دنیا کا نقصان ہے, پورے پاکستان کا نقصان ہے. جو مسلم امہ کے جو حالات ہیں انٹرنیشنلی پوری دنیا میں, ان کے لیے بی بی کا فیس ایک سافٹ فیس تھا پوری دنیا کے سامنے. مسلمانوں کا ایک سافٹ فیس تھا, ایک امیج تھی, تو وہ انفارچونیٹلی نہیں رہی. تو اب سافٹ فیس کون ہوگا؟ مطلب ہے آصف زرداری ہو سکتا ہے, مطلب جو اتنا بدنام ترین انسان ہے. تو اس لیے محترمہ کو ریپلیس آصف زرداری نے کیا. یہ ایک اسلامی دنیا کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بلاول بھٹو کو جگہ دی گئی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ ابھی تو خیر وہ کافی ینگ ہے, بٹ سیاسی کریئر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ دیکھیں, جب تک ان کو فری نہیں چھوڑیں گے اور جب تک ان کے شولڈر سے یہ جو بہت ہیوی ایک وزن ہے کرپشن کا اور زیادتیوں کا اور بیڈ ڈوئنگز کا, جب تک یہ نہیں ہٹتا تو بلاول صاحب کا کیریئر کوئی بہت روشن کیریئر مجھے پولیٹیکل نہیں نظر آتا. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ مودی صاحب کی اچانک سے جو پاکستان آمد تھی اس کو مرزا صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانیں گے. لیکن لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. آج کل تو میں ہوں فائٹنگ موڈ میں. موڈ ہوتا ہے نکالنا چاہتے ہیں. راحت فتح علی میرا فیورٹ سنگر ہے آج کل جو الائیو ہیں سنگر ان میں, اور نصرت فتح علی ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ کہاں سے آپ نے جمع کیے ہوئے؟ یہ زیادہ تر لوکل ہے, سندھ کا. اچھا, سندھ کا. یہ جو آپ کو بل نظر آ رہے ہیں, جی جی, یہ اس کو بلو بل کہتے ہیں. نیل گائے, سینگ نیلے ہیں اس کے. یہ ہم نے کیے ہیں. یہ تو اس کو مار کے جالی کو نیلے ہو گئے اس کے. اچھا 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 اچھا. تو ویسے اس کو نیل گائے کہتے ہیں صحیح اردو میں. اور یہ ہمارا لوکل جانور ہے بارڈرنگ ایریا کا. یہ انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے جی جی, وہاں پہ یہ جانور ہوتا ہے.
صحیح. اور دوسرے جو ہے وہ اس کو ہم پھاڑا کہتے ہیں, وہ بھی یہاں کا لوکل ہے, سندھ کا. صحیح. وہ جو بڑا سا بلیک والا ہے وہ آپ کو دور نہیں, بلیک والا یہ نیل گائے ہے. اچھا, یہ نیل گائے, یہ ہرن ٹائپ کا جو ہے, جو ہرن, یہ ہرن جیسے جو ہے نیچے, بالکل بالکل. یہ پھاڑے ہیں, یہ لوکل. یہ یہ بھی پھاڑے کا ایک قسم ہے, اسپاٹڈ ڈیئر ہے. اچھا اچھا. مودی صاحب کی جو آمد تھی, مودی صاحب کی پاکستان, اچانک ان کو برتھ ڈے وش کرنی یاد آ گئی, تو اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. اگر یہ فورن سروس کو اور فوج کی لیڈرشپ کو ان کانفیڈنس لے کے کیا گیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. ایز اے پاکستانی مجھے ایسا لگا جب میں نے اس چیز کو دیکھا کہ جتنا دہشت گرد ملک ہمیں قرار دے دیا گیا تھا, وہ امیج بڑا بریک ہوا ہے. کریڈٹ پاک فوج کا ہے جنہوں نے ضرب کیا اور ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا پاکستان میں کہ ایک جسے ہم اینیمی کنٹری ہمیشہ سمجھتے تھے, ان کی لیڈرشپ یہاں آئے اور آ کے گھوم کے یہاں سے چلی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ پاک افواج کا ہے. اور پھر کراچی میں جو اس وقت چل رہا ہے آپریشن, اس کو کیونکہ کراچی میں امن بہت آیا ہے, جی امن بہت آیا ہے, اس بات سے تو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے کہ ہم کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں, آپ رہنے والے. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اب رینجرز کے سب آپ کو پتہ ہے خلاف کھڑے ہیں کہ جی آپریشن ختم کیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ جہاں کرائم, کرمنل منی انوالوڈ ہو, کرپشن کی منی انوالوڈ ہو, تو وہ منی جو ہے وہ بلڈ شیڈ اور ٹیررزم میں ضرور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یوز ہو رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کو پاورز جو ملے ہوئے ہیں وہ بالکل ختم نہیں ہونے چاہیے جب تک ٹوٹل کلینزنگ نہ ہو, جب تک اس حکومت سے ہماری جان نہ چھوٹے, اور ہم سکون سے اپنے ہی شہر میں گھوم پھر نہ سکیں. بالکل بالکل. تھوڑی سی سخت سی بات ہوگی, یہ بتائیں اگر میوزک سنتے تو کس طرح کا میوزک ہوتا ہے؟ میوزک میں سافٹ میوزک میں پسند کرتا ہوں, اور زیادہ غزل پسند کرتا ہوں, اور راحت فتح علی میرا فیوریٹ سنگر ہے آج کل جو الائیو ہے سنگر میں, اور نصرت فتح علی ہے, اور مطلب اس طرح کے غزلز آپ کو, اور کوئی بھی مطلب ہے پرٹیکولر کوئی سنگر یا وہ نہیں, بس میوزک ہونا چاہیے جو کان کو سکون دے. جو آج کل کے ڈھچک اور پانی اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب شعر و شاعری آ گئی, وہ عمر گزر گئی ہماری. آپ کی عمر میں وہ والے گانے تھے نا, ڈسکو دیوانے, یہ والے گانے تھے آپ کے, متھندا والے گانے تھے, ہے نا, I'm a disco dancer. سر پرانے کوئی گانا تو بتایا اپنے دور کا, کون سے والے گانے تھے؟ تب تو کلب بھی تھے, پب بھی تھے, سب تھے. بس وہ دور ہی چلے گئے, گانے بھی چلے گئے. اب جی وہ دور چلے گئے, لیکن اب جو دور ہے وہ ہے غزل کا. اور اگر غزل پہ بات کی جائے تو کوئی اپنی پسندیدہ غزل کا کوئی بتائیں کون سی غزل, تاکہ ہم بھی بیک گراؤنڈ میں کو آپ کی پسندیدہ غزل چلائیں. پسندیدہ غزل آپ کو بتا دی تو یہ اور گلوکاروں سے بہت زیادتی ہوگی. نہیں سر, سب نے گائی نہیں ہے ایک دوسرے کی ساری غزلیں اس طرح, تو یہ تو بالکل والی بات نہیں ہے. پسندیدہ غزل تو وہ تھی کہ شاعر کس کی لکھی ہوئی غزل تھی. آج کل تو میں ہوں فائٹنگ موڈ میں, ہم اسی موڈ سے نکالنا چاہتے ہیں. تو فائٹنگ گورنمنٹ سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے, الیکشنیں ہیں اور بڑی مار دھاڑ والی ہیں. 4 یونین کاؤنسلز ہماری رہ گئی ہیں جو ہم نے جیتنی ہیں, اور انشاءاللہ ہم جیت رہے تھے, تو الیکشن پوسٹپون کر دیا اننیسیسریلی. تو اب آپ مجھے فائٹنگ موڈ سے نکال کے بہت ایک غزل اور ایک بڑا سکون اور رومانٹک موڈ میں لے جا رہی ہیں, تو مجھے بڑا پولیٹیکلی نقصان ہو جائے گا الیکشن میں, اس لیے مجھے آپ اسی موڈ میں رہنے دیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بھی نقصان ہوگا, کیونکہ جو آپ کے چاہنے والے اور خاص طور پہ آپ کے دیکھنے والے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف ایک ہی موڈ میں نہیں رہتے, ان کی پرسنالٹی کے اور بھی بہت سارے شیڈز ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے, کیونکہ ہمارے سیاسی جو حالات ہیں وہ اس وقت ہیں ہی ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے باقی کے موڈز کو سامنے لے کر آ سکیں. جی ہے نا, تو یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. حمیدہ صاحبہ کو بھی پسند ہے میوزک, شوزک سے لگاؤ ہے, گھر میں رکھتے محافل وغیرہ؟ گھر میں بہت کم ایسا موقع ملا ہے کہ گھر میں کوئی ایسی میوزک کی محفل ہو,
ویسے ادروائز ہم لوگ میوزک سنتے ہیں, ہمارے ہر کمرے میں, ہر سٹنگ ایریا میں میوزک سسٹم موجود ہے. اور آپ نے بتایا آپ کی بیٹی لندن میں ہوتی ہیں جی اور ڈاکٹر ہیں. جی ہاں. ایز اے ڈاکٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ, اور وہ پریکٹس نہیں کرتی, آپ نے یہ بھی بتایا, جی ایز اے ڈاکٹر بہت مشکل ہے یہ پڑھائی, ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام نہیں. یقیناً. اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ نے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو کیا, تو آپ نے کبھی ان سے شکوہ نہیں کیا کہ بیٹا وائی؟ نہیں, وہ اپنی جگہ, پھر ان کی جو ہے پھر زیادتی ہو جاتی ان کی فیملی اور بچے کے ساتھ. اچھا. تو شی از اے ینگ سن, ان کی عمر 9 مہینے ہے ابھی, 9-10 مہینے. تو ادھر انگلینڈ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں ہوتی, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہتر فیصلہ کیا. ونس وہ بڑے ہو جائیں, سیٹل, مطلب ایک ایج میں آ جائیں جو ہینڈل کرنا مشکل نہ ہو, تو اس کے بعد شی کین اسٹارٹ اٹ اگین. گریٹ. سر, وقت ہمارے پروگرام کا بہت تیزی سے نکل جاتا ہے, اور جب بھی ہم کسی بھی اچھی, زبردست, بھرپور پرسنالٹی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وقت کیوں کم ہو گیا. جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ مطلب ہے, نا امیدی ہمارے مذہب میں حرام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو نا امید لوگ ہیں ان کو نا امیدی سے نکلنا چاہیے, اور اپنے ملک میں اور اپنے ملک کے لوگوں میں ہوپ رکھنی چاہیے. بہتری, ہم بھی یہ سمجھتے تھے آج سے 1.5 سال پہلے کہ یہ ملک کبھی بھی نہیں سدھر سکتا, یہاں بہتری کبھی بھی نہیں آ سکتی, لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی لیڈرشپ دی جو میٹر کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے کراچی میں بھی اب سکون آ رہا ہے, اور پورے ملک میں اب سکون اور تحمل نظر آتا ہے. تو اس لیے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے, اور امید یہی کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک بہترین ملک ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. یقیناً. تو ہم بھی امید رکھیں کہ آپ کی اور زرداری صاحب کی بھی دوستی ہو سکتی ہے, اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گی نا. اگر میری اور ان کی دوستی ہوئی تو اس سے ملک اور قوم کو نقصان ہوگا, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری اور ان کی دوستی دوبارہ ہو. سر, آج تک آپ نے بتایا نہیں کہ اختلاف وجہ کیا ہے, وجہ اختلاف کیا ہے؟ انسانیت. وہ پہلے ایک انسان تھے, جب تک ان کو کمپلیٹ فل پاور نہیں تھا. محترمہ کی شہادت کے بعد جب when he became all powerful تو ان کا انر سیلف باہر نکلا. صحیح. اور وہ بڑا آپ کو خطرناک لگا؟ بہت خطرناک, خراب اور بڑا تکلیف دہ ان کا انسائٹ تھا, جو بہت ہوس, ہر چیز کے لیے ہوس. تو میں ان کی ہوس کا شکار نہیں ہونا چاہتا. پازیٹیوٹی کے ساتھ جناب اس نوٹ پہ یہاں چھوڑیں گے کہ ہم نے امید نہیں چھوڑنی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ, اور اب ماشاءاللہ سے ہمارا ملک ایک مستحکم سائٹ پہ جا رہا ہے. لیڈرشپ آپ نے کہا ہمارے پاس بہتر لیڈرشپ آ رہی ہے, اور یقیناً آنے والی لیڈرشپ بھی بہتری ہوگی. کچھ نئے چہرے آنے چاہیے سامنے, یوتھ آئے, آپ جیسے لوگ جنہوں نے اپنی ہی پارٹی سے کو غلط کہا جہاں وہ غلط تھے. اور میرا خیال ہے یہ کریج ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ جب آپ کچھ بھی غلط دیکھیں تو اسے کہہ سکیں کہ میرا لیڈر غلط ہے. یہ کہنے کی طاقت بھی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. جناب اسی نوٹ پہ آج کے اس پروگرام کو یہاں ختم کروں گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے منڈے ایک اور پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا بہن, آپ نے بلایا, بہت مہمان نوازی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.